अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 27 नवंबर 2020 है और आज दिन है जुम्मतुल मुबारक का। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सी मालूमात और वीडियोज़ ऐसी हैं जो आप हमारे दुनिया मेरे आगे YouTube चैनल पर नहीं देख सकते, वो आप हमारे दूसरे YouTube चैनल गुलाम नबी मदनी पर जाकर देख सकते हैं। बहरहाल नाज़रीन किराम, खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल नदीम रजा और पाकिस्तान की फौज के खुफिया इदारों के और पाकिस्तान की वजारत दिफा के आला ओहदेदारों ने ताजिकिस्तान का दौरा किया है। ताजिकिस्तान के सदर, ताजिकिस्तान के आर्मी चीफ और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें हुई हैं। पाकिस्तान ने ताजिकिस्तान को अस्करी शोबों में ताउन करने की यकीन दहानी कराई है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, मुआशी तौर पर, सियासी तौर पर भी मुश्तरका राबतों पर इत्तिफाक किया गया है। मुश्तरका शोबों और मुश्तरका ताउन पर भी इत्तिफाक हुआ है। आप जानते हैं पाकिस्तान सी पैक के दायरा कार को सेंट्रल एशिया तक और फिर यूरोप तक पहुंचाना चाहता है। पाकिस्तान का ताजिकिस्तान के साथ बॉर्डर तकरीबन 16 किलोमीटर है और पाकिस्तान चाहता है कि दोनों मुल्क आपस में सी पैक के जरिए से मंसूबों को आगे बढ़ाएं और ताजिकिस्तान के अंदर गैस का बड़ा वाफिर मिकदार में ज़ख़ीरा मौजूद है, वो भी पाकिस्तान तक पाकिस्तान लाना चाहता है। इसके अलावा भी दीगर मामलात हैं। बिलखुसूस भारत ताजिकिस्तान के अंदर और सेंट्रल एशिया के दीगर ममालिक के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करवा रहा है, सी पैक मनसूबे के खिलाफ साजिशें करवा रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान भी सेंट्रल एशिया के ममालिक के साथ राबते बढ़ाए और भारत की साजिशों को नाकाम बनाए। इसी हवाले से पाकिस्तान की फौज के आला हुकाम का यह दौरा सामने आया है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की फौज की जानिब से दीगर दोस्त ममालिक को भी असलहा और अस्करी शोबों में ताउन फराहम किया जा रहा है, जो पाकिस्तान की दुनिया भर के अंदर बढ़ती हुई मकबूलियत की एक बड़ी अलामत है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, इत्तलात सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान ने और सऊदी अरब ने डिजिटल मुआशी शोबों के फ़रोग पर इत्तिफाक कर लिया है। एक नई ऑर्गेनाइजेशन डिजिटल जो मुआशी एतबार से फ़ायदा पहुंचाएगी दोनों मुल्कों को, उसका आगाज़ भी कर दिया गया है। आगे बढ़े नाज़रीन किराम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये मुत्तहिदा अरब इमारात, भारत और चाइना से है। नाज़रीन किराम, ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने UAE का मुत्तहिदा अरब इमारात का दौरा किया है। मुत्तहिदा अरब इमारात के वली अहद मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की है और इसराइल और UAE के दरमियान ताल्लुकात और दोस्ती पर मुबारकबाद दी है कि भारत के पहले से ही इसराइल के साथ ताल्लुकात हैं और मोदी की हुकूमत के आने के बाद इन ताल्लुकात में इजाफा हुआ है। लिहाजा UAE और इसराइल की दोस्ती को भारत अच्छी निगाह से देखते हैं और इसके लिए जितना ताउन होगा वो भी अदा किया जाएगा। साथ साथ नाज़रीन किराम, इत्तलात ये भी सामने आ रही हैं कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने भारतीय वर्क फोर्स को बढ़ाने का मुतालबा किया है कि ज़्यादा तादाद में भारतीयों को वीज़े जारी किए जाएँ ताकि UAE के अंदर आकर वो आला ओहदों पर काम कर सकें। इससे पहले बहरीन के दौरे पर भी यही कुछ भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर कह चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान भी UAE के साथ डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू राबते में है। पाकिस्तान के जो ओवरसीज़ के ज़िम्मेदार हैं, मुशीर हैं जुल्फ़ी बुखारी, उन्होंने कहा है कि भारत अगरचे झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तान की वर्क फोर्स को कम कर दिया गया है, पाकिस्तान की लेबर के लिए वीज़े UAE ने बंद कर दिए हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मन घड़त और झूठी खबरें हैं। इसके अलावा नाज़रीन किराम, इत्तलात सामने आ रही हैं कि चाइना और भारत के दरमियान तनाव बढ़ता जा रहा है। चीन की जानिब से Y-20 नामी एक बड़ा जहाज जंगी तैयारा तैयार कर लिया गया है, जिसके आने के बाद भारत को परेशानी लाहिक हो गई है और एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत चाइना के मुकाबले में अस्करी एतबार से, दिफाई एतबार से बहुत कमज़ोर है। यही वजह है लद्दाख पर भारत का कंट्रोल ख़त्म हो रहा है और चाइना कंट्रोल हासिल करता जा रहा है और ये एक तरह से भारत की बड़ी नाकामी है कि दुनिया भर के अंदर 75 अरब डॉलर से ज़ायद का असलहा सालाना बुनियादों पर ख़रीदता है, दिफा पर खर्च करता है, लेकिन हकीकत यह है कि वो चाइना का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। आगे बढ़े नाज़रीन किराम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन किराम, मकबूजा कश्मीर के अंदर महबूबा मुफ्ती जो साबिका वज़ीर आला भी रह चुकी हैं, उनको घर पर नज़रबंद कर दिया गया है। आप जानते हैं कल से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के नाम से इलेक्शन कश्मीर में हो रहे हैं। उससे पहले महबूबा मुफ्ती की जमात
کے 3 لوگوں کو جماعت سے نکالا گیا اور کئی لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور اب محبوبہ مفتی کو گھر پر نظر بند کر دیا ہے۔ اس پر محبوبہ مفتی کی جماعت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ دراصل بھارت کی بی جے پی جماعت دیگر تمام سیاسی جماعتوں کو ختم کرنا چاہتی ہے، اس لیے اب وہ بی جے پی کے ذریعے سے اور فوج اور پولیس کے ذریعے سے ان سیاسی جماعتوں پر ظلم کر رہی ہے، انہیں گرفتار کر رہی ہے۔ ناظرین کرام، یہی وہ سیاستدان ہیں جو ماضی کے اندر بھارت کے گیت گاتے تھے اور بھارت کے لیے کام کرتے تھے اور کشمیریوں پر ظلم ڈھانے میں بھارت کا ساتھ دیتے تھے۔ آج ان کی آنکھیں بھی کھل چکی ہیں کہ کس طرح سے بھارت کشمیریوں پر ظلم کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو بڑی سیاسی جماعتوں کے مذہبی جماعتوں کے لیڈر ہیں، ان کے گھروں پر چھاپے مار کر ان کے گھر والوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے اور گھر میں توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے۔ ساتھ ساتھ مقبوضہ کشمیر سے خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ 4G انٹرنیٹ سروس کو 11 دسمبر تک بند کر دیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام، کشمیریوں پر گزشتہ 1.5 سال سے مظالم جاری ہیں اور جو غیر قانونی چھاپے ہیں اور لوگوں کی گرفتاریاں ہیں، اس کے خلاف مظاہرے بھی کشمیر کے اندر ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب فریڈم فائٹرز بھی، مجاہدین بھی کشمیر کے اندر بھارتی فوج پر حملے کر رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام، بھارت کے MiG-29 طیارے کو پاکستان کے گمنام ہیروز نے مار گرایا ہے۔ ایک تازہ رپورٹ کے مطابق بھارت اگرچہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ MiG-29 طیارہ یہ دراصل فنی خرابی کی وجہ سے گر کر تباہ ہوا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے گمنام ہیروز، پاکستان کے ISI بھارت کی ان تمام معلومات تک رسائی رکھتے ہیں جو خفیہ معلومات ہیں، اور وہ معلومات جو بھارت کسی کو بتانا نہیں چاہتا، پاکستان کے ISI اور گمنام ہیروز کے پاس بھارت کی وہ تمام معلومات پہنچ جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے بھارت کے مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کے MiG-29 طیارے کو دراصل پاکستان کی ISI نے اور پاکستان کے گمنام ہیروز نے مار گرایا ہے۔ اس میں ناظرین کرام، بھارت کے 2 پائلٹ مارے جا چکے ہیں اور بھارت کو یہ بڑا نقصان ہوا ہے۔ دوسری جانب ناظرین کرام، اطلاعات یہ ہیں کہ بھارت نے لائن آف کنٹرول پر ایک مرتبہ پھر اشتعال انگیزی کی ہے۔ پاکستان کی جوابی کارروائی میں بھارت کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 2 بھارتی فوجی افسران سمیت 4 بھارتی فوجی مارے گئے ہیں، 2 چیک پوسٹیں بھی تباہ ہوئی ہیں۔ پاکستان پہلے ہی بھارت کو وارننگ دے چکا ہے کہ وہ اشتعال انگیزی سے باز آ جائے، ورنہ خطے کے اندر بھارت کو بھی نقصان ہوگا اور جو نہتی شہری آبادی ہے ان کو بھی نقصان ہوگا۔ یہی وجہ ہے ناظرین کرام، پاکستان بھارت کو بڑے بڑے سرپرائز دے رہا ہے، بھارت لیکن پھر بھی نہیں سمجھ پا رہا ہے۔ دوسری جانب ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ دلی کی طرف مارچ کرنے والے کسانوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے 9 اسٹیڈیم ہیں بھارت کے اندر، ان کو جیل بنا دیا گیا ہے، وہاں پر پکڑ کر ان کسانوں کو، مظاہرین کو لایا جا رہا ہے۔ لیکن کسانوں نے کہا ہے کہ وہ مودی کا تختہ الٹ دیں گے اگر کالے قوانین کو ختم نہ کیا گیا اور ان کے کسانوں کے رہنماؤں کو رہا نہ کیا گیا۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ افغانستان کے معاملات کے حوالے سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ٹرمپ کا افغانستان سے فوجوں کو نکالنا بالکل درست فیصلہ ہے اور اس پر ہم کسی کی تنقید برداشت نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ نے امریکی افواج کو بیرون ممالک سے نکال کر اپنے گھروں میں واپس پہنچایا ہے، جو ٹرمپ کی بڑی کامیابی ہے، اور جو لوگ افغانستان سے امریکی افواج کے انخلا پر اعتراضات کرتے ہیں وہ غلط ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ اپنے وعدے کے مطابق فوجوں کو 2500 تک لائیں گے اور پھر اس کے بعد اپریل تک مکمل امریکی فوجی انخلا افغانستان سے ہو جانا چاہیے، اور جو بائیڈن کو ٹرمپ کے کیے ہوئے وعدوں پر قائم رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ طالبان اور کابل فوج میں شدید جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ 4 ٹینک اور اسی طرح سے 16 کابل فوجی طالبان نے مار ڈالنے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ ناظرین کرام، طالبان کی ویب سائٹ کے مطابق روزگان صوبے کے اندر کابل فضائیہ نے 79 شہریوں پر بمباری کی ہے، جس کے نتیجے میں 15 شہری شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ طالبان نے اس کی مذمت کی ہے اور بدلہ لینے کا اعلان بھی کر دیا ہے، جبکہ ناظرین کرام، طالبان کی امارت اسلامیہ کی جانب سے ایک انتہائی اہم موقف سامنے آیا ہے کہ جنیوا کانفرنس میں دنیا کے مختلف ممالک نے
افغانستان کے لیے اربوں ڈالر امداد دینے کی یقین دہانی کرائی ہے، جو آنے والے 3 سالوں میں تعمیرات نو کے سلسلے میں دی جائے گی۔ لیکن یہ امداد کابل انتظامیہ کو دی جا رہی ہے جو کرپٹ ہے، خائن ہے، بددیانت ہے، اور وہ یہ امداد افغانستان کی تعمیرات نو پر خرچ نہیں کرتی ہے بلکہ خود ہڑپ کر جاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جنیوا کانفرنس اور عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ طالبان کے ساتھ تعاون کریں اور کرپٹ اور خائن حکومت کو یہ امداد نہ دی جائے جو افغان شہریوں تک نہیں پہنچتی ہے، بلکہ افغانستان کی طالبان کی امارت اسلامیہ کے تحت جو ترقیاتی کام ہیں ان میں یہ امداد صرف کی جائے تاکہ لوگوں کو بآسانی یہ امداد پہنچ سکے۔ کام اس میں کوئی شک نہیں ہے، خود دنیا بھر کے بڑے بڑے ادارے دعوے کر چکے ہیں، رپورٹیں دے چکے ہیں کہ کابل انتظامیہ کرپشن کے ذریعے سے بیرونی امداد کو ہڑپ کر جاتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ سعودی عرب سے ہے۔ ناظرین، سعودی عرب کی وزارت دفاع اور سعودی عرب کے خفیہ انٹیلیجنس اداروں میں بڑے بڑے چھاپے مارے گئے ہیں اور 200 سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے ذرائع ابلاغ کے مطابق ان 200 افراد کو کرپشن کی وجہ سے گرفتار کیا گیا ہے۔ 328 ملین ڈالر سے زائد کی کرپشن ان لوگوں نے کی تھی جو وزارت دفاع اور خفیہ اداروں اور اسی طرح سے فوجی اداروں کے اندر اعلیٰ عہدوں پر کام کر رہے تھے۔ جبکہ ناظرین، سعودی عرب کے سیاسی مخالفین نے ایک بیان میں کہا ہے کہ دراصل جو بھی حکومتی احکامات کو نہیں مانتا ہے یا محمد بن سلمان کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے یا بغاوت کی کوشش کرتا ہے تو اسے کرپشن کے نام پر گرفتار کر کے سزائیں دی جاتی ہیں، اور یہ گرفتاریاں بھی اسی پس منظر میں ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ 4 عرب ملکوں کا شام کے حوالے سے اجلاس ہوا ہے جس میں متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، مصر اور اردن شامل ہیں، اور آنے والے دنوں میں شام کے ساتھ بشار الاسد کے ساتھ یہ 4 عرب ممالک تعلقات بھی قائم کر سکتے ہیں۔ اور اس کی بڑی وجہ ترکی ہے کیونکہ ترکی شام کے اندر اثر و رسوخ حاصل کر رہا ہے، اور ترکی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اب یہ عرب ریاستیں ڈکٹیٹر درندے بشار الاسد کو بھی تسلیم کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی تعلقات بنانے پر اتفاق کر رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین فلسطین سے اور اسرائیل سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ حماس جو غزہ کے اندر حکمران جماعت ہے ان کی جانب سے کروز میزائل اور اسی طرح سے ڈرون ٹیکنالوجی حاصل کر لی گئی ہے، اور اس پر اسرائیل کی اتھارٹی نے وارننگ دی ہے کہ غزہ سے اسرائیل پر کروز میزائلوں کے ڈرون طیاروں کے حملے ہو سکتے ہیں، لہٰذا حماس کو روکنا چاہیے کہ وہ یہ ٹیکنالوجیاں حاصل نہ کریں۔ جبکہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ نیتن یاہو اور بینی گینٹس کے درمیان اختلافات شدید تر ہو چکے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہو چکے ہیں، اور اطلاعات یہ ہیں کہ بینی گینٹس جو وزیر دفاع ہیں، نیتن یاہو جو وزیر اعظم ہیں، ان دونوں کے درمیان اختلافات سے اسرائیل کو سیاسی طور پر بڑا نقصان بھی ہو رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ متحدہ عرب امارات کے لیے پہلی مرتبہ اسرائیل سے تل ابیب سے پہلی براہ راست مسافر جو فلائٹ ہے وہ پہنچ چکی ہے، اور اسرائیل سے دھڑا دھڑ یہودی متحدہ عرب امارات آ رہے ہیں اور وہاں پر آ کر اثر و رسوخ جما رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی کے نائب صدر نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ مسئلہ فلسطین مسجد اقصی کی حمایت ترکی جاری رکھے گا۔ عرب ریاستیں چاہیں اسرائیل کو تسلیم کر لیں، اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنا لیں، لیکن ترکی اسرائیل کے خلاف اپنی مہم کو جاری رکھے گا اور آزادی جو جدوجہد آزادی ہے فلسطین کے لیے اس میں تعاون کرتا رہے گا، اور فلسطینیوں کی اور غزہ کے مسلمانوں کی امداد جاری رکھی جائے گی۔ ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں پر لازم ہے کہ مسجد اقصی اور فلسطین کی حمایت میں فلسطینیوں کا ساتھ دیا جائے، نہ کہ اسرائیل کے ساتھ دوستیاں اور تعلقات بنا لیے جائیں۔ آگے بڑھتے ہیں جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے۔ ترکی کے اندر فتح اللہ گولن تحریک سے وابستہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جاری ہے، اور 14 صوبوں میں یہ آپریشن جاری ہے جس کے تحت متعدد گولن تحریک کے لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، کیونکہ 2016 میں طیب اردگان کی حکومت کا تختہ الٹنے میں گولن تحریک کا ہاتھ تھا، اور 300 سے زائد لوگوں کو گزشتہ روز سزائیں بھی سنائی گئی ہیں۔ اور اب ترکی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں طیب اردگان کی جانب سے فیصلے کیے گئے ہیں کہ گولن تحریک سے وابستہ لوگوں کو ترکی کے اندر نہیں چھوڑا جائے گا اور دنیا بھر کے اندر انہیں گرفتار کیا جائے گا۔ ساتھ ساتھ ناظرین اطلاعات یہ بھی سامنے آ رہی ہیں
کہ ترکی نے یونان اور یورپ کی جانب سے جو اعتراضات ہیں انہیں مسترد کیا ہے اور کہا ہے کہ بحر متوسط کے اندر ترکی اپنے حقوق کی جنگ جاری رکھے گا۔ اس کے علاوہ نظیر کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی اور قطر کے درمیان انتہائی اعلیٰ نوعیت کے معاہدے ہو چکے ہیں اور استنبول اسٹاک چین کے اندر بھی قطر کی جانب سے سرمایہ کاری ہوئی ہے اور مزید معاشی شعبوں میں سرمایہ کاری کی گئی ہے، اور قطر کے بادشاہ تمیم حمد ثانی نے اس دورے کو انتہائی کامیاب دورہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں ملک مشترکہ اور باہمی کرنسیوں میں تجارت کریں گے اور مسلمانوں کا ایک بڑا بلاک تشکیل دے کر خلیج کے اندر اسرائیل کے بڑھتے ہوئے عزائم کو روکیں گے اور اسرائیل کو جو جاریت ہے وہ کرنے نہیں دیں گے، مسلمانوں کے وسائل نہیں لوٹنے دیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں کام جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ ناسو کام فرانس سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ فرانس کی پارلیمنٹ کی جانب سے آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان جو متنازع علاقہ کاراباخ تھا جسے آذربائیجان نے آزاد کروایا ہے، اس کو آزاد جمہوریہ کاراباخ کا نام دیا تھا کہ وہ علیحدہ ریاست ہونی چاہیے اور باقاعدہ قرارداد منظور ہوئی تھی، لیکن فرانس کی وزارت خارجہ نے اپنی ہی پارلیمنٹ کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ جمہوریہ کاراباخ کی جو قرارداد ہے اسے قبول نہیں کرتے ہیں اور آزاد کاراباخ کا جو دعویٰ ہے یہ بھی غلط ہے، اسے تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ فرانس کے اندر ایمانوئل میکرون کی حکومت اور سیاستدانوں کے درمیان بڑے شدید اختلافات موجود ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ فرانس کے اندر ایمانوئل میکرون کی جانب سے جو متنازع اقدامات ہیں جن میں مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اس پر نیو یارک ٹائمز جو امریکہ کا مشہور میڈیا نیٹ ورک ہے، اخبار ہے، اس نے رپورٹ چھاپی ہے کہ ایمانوئل میکرون کے ان اقدامات کی وجہ سے فرانس ایک خانہ جنگی کی طرف بڑھ رہا ہے اور فرانس کے اندر ایک اور خونی انقلاب آ سکتا ہے، فرانس تقسیم بھی ہو سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کام اطلاعات یہ سامنے آ رہی ہیں کہ اگلے ماہ لبنان کی امداد کے لیے فرانس کی جانب سے ایک عالمی اجلاس بلایا جا رہا ہے تاکہ لبنان کی جو تعمیرات نو ہے یا جو معاشی مشکلات ہیں ان کے حل کے لیے دنیا بھر سے امداد اور فنڈنگ طلب کی جائے گی۔ آپ جانتے ہیں ایمانوئل میکرون 2 بار دورہ کر چکے ہیں لبنان کا، لیکن سیاسی ماحول کو بہتر نہیں بنا سکے ہیں اور لبنان کے اندر فرانس کا اثر و رسوخ سمجھا جاتا ہے کیونکہ بہت سے عیسائی ہیں وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ ساتھ اور وہاں کے صدر بھی عیسائی ہیں، لیکن پھر بھی کہا جاتا ہے کہ ایمانوئل میکرون کی سیاست لبنان کے حوالے سے ناکام ہو چکی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ سے ہے۔ ناظرین کرام تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پہلی مرتبہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر الیکشن کی انتظامیہ جو بائیڈن کو کامیاب قرار دیتی ہے تو پھر وہ وائٹ ہاؤس سے نکل جائیں گے، وائٹ ہاؤس چھوڑ دیں گے۔ ناظرین کرام اس سے پہلے ٹرمپ کی جانب سے دعوے کیے جاتے رہے کہ وائٹ ہاؤس نہیں چھوڑیں گے، الیکشن دھاندلی والا الیکشن تھا، دھاندلی زدہ الیکشن تھا، فراڈ الیکشن تھا، لہٰذا وہ وائٹ ہاؤس نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن جب سے امریکہ کے خفیہ اداروں نے، پینٹاگون نے اور جو فوجی کمانڈوز ہیں انہوں نے دھمکیاں دی ہیں ٹرمپ کو مارنے کی، تب سے ٹرمپ بھی ڈھیلے پڑ گئے ہیں اور اب وائٹ ہاؤس چھوڑنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی جو ٹرمپ کی انتظامیہ کے لوگ ہیں وہ بھی تسلیم کر چکے ہیں کہ جو بائیڈن ہیں وہ جیتے ہیں، لہٰذا اب آنے والا دور جو بائیڈن ہی کا ہوگا۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام جو بائیڈن سے امریکہ کے مختلف سینیٹرز نے مطالبہ کیا ہے کہ سعودی عرب کے خلاف پابندیاں لگائی جائیں کیونکہ وہاں پر سماجی جو رہنما ہیں، خواتین ہیں، سیاسی مخالفین ہیں، ان کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے اور ان پر ظلم و تشدد ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے آنے والے دنوں میں جو بائیڈن سعودی عرب کے خلاف بڑے فیصلے بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔